की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर ना होगा। दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर ना होगा। अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी जितना चूक ना हो, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी जितना चूक ना हो। दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर ना होगा। अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी जितना चिकना चूक। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इदारियां, अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इदारियां, अदल बिना बेबस हर शहर, अदल बिना हर सेब की दुआइयां, रियासत होगी माँ के जैसे, हर शहरी से प्यार करे, और लगेगी सबको अच्छी जब सब हट के पास से। मोहम्मद अली जिना ने, मोहम्मद अली जिना ने देखा था जो सपना सबका, मोहम्मद अली जिना ने लोगों देखा था जो सपना सबका। सारी दुनिया पर अब होकर, सारी दुनिया पर अब होकर, सारी दुनिया पर अब होकर, साया एक और एक ही रखा। दुनिया की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर ना होगा, रियासत होगी माँ के जैसी। ये सब अदलिया की तहरीक के मुहर्रिक और रूह रवां जनाब एतजाज एहसन साहब की शायरी, जिसके ऊपर हम भी बहुत मुतहरिक थे और मीडिया का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, हम उसका हिस्सा भी रहे। आज चौधरी एतजाज एहसन, चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस, उनके जाने के बाद वो किस निगाह से देखते हैं, किस किस मरहले के ऊपर वो मायूस हुए हैं इस अदलिया से, किस किस मरहले के ऊपर वो इस अदलिया के साथ थे, वो हलीफ रहे और फिर हरीफ बन गए, वो दोस्त थे और कहीं उनको दुश्मनों में शुमार किया जाने लगा या वो दुश्मनों में शुमार हो गए। तो ये बहुत सारे ऐसे वाकयात थे जिसने कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक को और मुनफरद दुनिया की तारीख को जन्म दिया। इस तहरीक के बायस एक आज़ाद अदलिया वजूद में आई और इस आज़ाद अदलिया की बायस लोगों के अंदर ये ख्वाहिश और उनके अंदर ये तसव्वुर पैदा हुआ कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, उनको इंसाफ मिलेगा, उनका इंसाफ तक उनकी जल्द रसाई हो पाएगी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बहुत अहम फैसले किए, बहुत अहम उनका किरदार रहा, मगर इसमें भी कोई शुबा नहीं कि आम आदमी तक उनका इंसाफ नहीं पहुंच सका। कल भी हमने प्रोग्राम किया था, तकरीबन 30 मिलियन के करीब 3 मिलियन के करीब जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हैं। हजारों की तादाद में केसेस हैं जो कि जो छोटी अदालतें हैं या जो लोअर जुडिशरी है उनके सामने मौजूद हैं। आज एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सो मोटो अज खुद नोटिस कल मौजूदा चीफ जस्टिस या नए चीफ जस्टिस ने कहा था कि अज खुद नोटिस के इख्तियार के हवाले से नजरसानी करना पड़ेगी। आज उन्होंने सबसे पहला नोटिस लिया है, कल जो मीडिया ने शोर मचाया उसके हवाले से, और उन्होंने ये नोटिस लिया है कि जो फुटेज चोरी हुई है कल के फुल कोर्ट रेफरेंस की, जिसपे एक निजी चैनल के खिलाफ सारे मीडिया के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इंक्वायरी की जाएगी और आज खुद नोटिस भी उसका लिया। उन्होंने कुछ और अहम फैसले भी किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं, जो बैकलॉग है, जो कि लाखों हजारों की तादाद में है, उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि एक एडवोकेट एक दफा में एक ही दिन में एक जगह पे केस सुनेगा, यानी मुख्तलिफ जगहों पे जो उनके केसेस लग जाते हैं और फिर डिले आता है, ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छी खबर उन साइलिन के लिए यह भी है कि जो इल्तवा गैर जरूरी होता था, चीफ जस्टिस नए ये कह रहे हैं कि वो इल्तवा नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं करेंगे, जो आज फुल कोर्ट में फैसले किए गए। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो जिलाई सतह पर रजिस्ट्रीज हैं उनको इंप्रूव किया जाएगा और जजेस और जो स्टाफ है अदालतों का उसको बढ़ाया जाएगा। अदलिया की तहरीक शायद इसका सबब एक इंसाफ की फराहमी ना होना भी थी, लेकिन वो तो एक ख्वाब रहा। आज जो चीफ जस्टिस इकदाम कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस इनकलाबी इकदाम करेंगे सही मानों में अवाम के हवाले से जो अदालतों को इंसाफ की रसाई है उसके लिए? दूसरी तरफ चीफ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी साहब का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या वो सियासत में, जिसे कि कल अखबारात में लिखा गया है कि वो सियासत का चमकता हुआ सितारा होंगे, क्या वो सितारा होंगे? क्या वो एक, जब वो जज थे तो क्या वो एक
سیاسی جج تھے یا ایک عوامی جج تھے؟ یہ وہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے بلکہ اسی تحریک کے روح رواں جناب اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے جو کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس تحریک کے روح رواں بھی ہیں. بریک لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اعتزاز صاحب سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے کہ اب وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں لاہور سے جوائن کریں جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب، قائد حزب اختلاف سینٹ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کی سیاست کا جانا مانا نام اور عدلیہ کی تحریک کے محرک اور روح رواں. چوہے صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. چوہے صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. چوہے صاحب اب مطلب دن گزر گئے، چیف جسٹس اب چیف جسٹس نہیں رہے افتخار چودھری صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک عہد ساز دور تھا ان کا یا نہیں تھا؟ نہیں، یقیناً عہد ساز تھا، ایک تاریخ ساز دور تھا، اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کسی کو شک ہونا چاہیے. بہت اہم فیصلے ہوئے عدلیہ کے مقام کو اور عدلیہ کی آزادی کو اتنا زیادہ مستحکم کسی نے نہیں کیا جتنا افتخار محمد چودھری نے کیا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. یہ ضرور ہے کہ کئی جگہ اور جہاں ہمیں اختلاف ان سے ہوتا رہا ہے، کئی معاملات میں وہ آئین سے بھی تجاوز کر گئے اور کھلا آئین سے تجاوز کیا. اس میں کوئی انہوں نے لیت و لال نہیں رکھی. مثال کے طور پہ شیڈیول جو تھا اتنے بڑے الیکشن کا، پاکستان کی صدارت کے الیکشن کا شیڈیول 15 منٹ میں ایک صاحب کی درخواست پر، جو صاحب ایک ووٹر تھے، امیدوار بھی نہیں تھے، دوسرے کسی امیدوار کو نوٹس دیے بغیر، نہ میاں رضا ربانی کو نوٹس ہوا، نہ جسٹس وجی الدین سے رائے لی گئی. ایک کینڈیڈیٹ کی بہاف پہ ایک ووٹر کی پٹیشن میں 15 منٹ میں شیڈیول ایڈوانس کر دیا. وہ دیکھتے ہی رہ گئے. وہ بھی کیمپین کرنے کا، وہ 6 دن ان کے کاٹ دیے کیمپین کے. اور یہ کام، یہ فریضہ اور اختیار صرف اور صرف چیف الیکشن کمشنر کو تھا. فخر الدین جی ابراہیم اس کے باعث استعفیٰ دے کے چلے گئے. بڑے دل برداشتہ تھے کہ یہ کیا ہوا کہ جو کام ان کو کرنا تھا اختیار، وہ افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کو ادا کر دیا. اور اب کہتے تھے کہ جی جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے وہ حتمی ہے. بالکل حتمی ہے، پر یہ حتمی کا یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہے، درست بھی ہے. ججز آر، دی سپریم کورٹ is the final authority, but it is not infallible. انفیلیبل نہیں ہے. غلطی سپریم کورٹ انسان ہے، ججز سے بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ بعد میں نظر ثانی ہوتی ہے، کئی سالوں بعد نظر ثانی ہو جاتی ہے. تو لیکن آپ کی سوال جو تھا، عہد ساز اور تاریخ ساز ایک عہد گزرا ہے جو افتخار محمد چودھری کے خاص کر گزشتہ 5 سال، مارچ 2009 سے دسمبر 2013 تک، جو پونے 5 سال تھے. چوہے صاحب بالکل ہم وٹنس رہے ہیں یہ پوری جو تحریک تھی، اور بلکہ ہم حصہ بھی تھے. آپ کی جو نظم تھی اس کے اوپر سارا پاکستان جھومتا تھا، پاکستان کے ٹی وی نیٹ ورکس دکھاتے تھے، میڈیا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اس کے اوپر. پھر اچانک کیا ہوا؟ مطلب ریسٹوریشن تک آپ ان کے ساتھ تھے، جیسے ہی ہوئی تو آپ ان سے الگ ہو گئے. آپ ان سے الگ ہو گئے یا انہوں نے آپ کو الگ کر دیا؟ نہیں، الگ ہونے کے، یا الگ کرنا یا نہ کرنا، یہ آپ نے پہلے بھی کہا جب آپ تعارفی کلمات فرما رہی تھیں کہ کل کے دوست. کسی نے تو کہا ہے، ایک چینل کہے آ رہا ہے دشمن ہو گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں تو، اور میرے خیال میں ہمارے 2-3 اور ساتھی بھی بالکل اصول پہ ڈٹے رہے. علی احمد کرد اور اطہر من اللہ، ہم تینوں ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے. ہم نے کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا.
کوئی نقصان کا ہمیں اندیشہ نہیں تھا، مجھے اندیشہ کوئی نقصان کا نہیں تھا. میں نے نہ ضمانت کرانی تھی کسی کی فیس لے کے، نہ کسی کا سٹے آرڈر لینا تھا. میں پیش ہی نہیں ہوتا تھا ان کے روبرو، اور اس لیے ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں بہت عرصے تک. اور ایک ان کو میرا مشورہ، چونکہ میں پیش نہیں تھا ہوتا ان کے روبرو، اس لیے مجھے کوئی اس میں خفت نہیں تھی ان سے جا کے بے لاگ بات کرنے کی. اور وہ تھوڑی سی دوری یقیناً آئی اس وقت جب میں اکتوبر 2011 میں ان کے پاس گیا. ارسلان افتخار کے جو مبینہ بدعنوانیاں تھیں اور کرپشن تھی، اس کے بارے میں کچھ ثبوت میرے پاس آئے تھے، تو میں، اور وہ ہارڈ ڈاکیومنٹس تھے جو میں لے کے ان کے پاس پرائیویٹلی گیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے بات کر دی، ان کو بتایا. میری بھی توقع تھی کہ وہ اس پہ کچھ ارسلان کو روکیں گے، کچھ کہیں گے کچھ، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے کوئی وہ خاص خاطر میں نہیں لائے اس معاملے کو. اور وہ جو سارا معاملہ تھا، مجھے اس سے تھوڑی سی آپ سمجھ لیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، دکھ ہوا. اور وہ معاملہ ویسے کا ویسے کچھ چلتا رہا. یہ کوئی 8 ماہ بعد جا کے میڈیا میں بلو اپ ہوا. میں نے اس کا تذکرہ نہیں یعنی کیا. 8 ماہ پہلے آپ کو اس کا پتہ چل گیا تھا جب آپ چیف جسٹس کے پاس گئے، اور 8 ماہ کے بعد یہ میڈیا پہ 8 ماہ بعد جون 2012 میں یہ بلو اپ ہوا. اور میری تو خواہش تھی کہ نہ بلو اپ ہو نہ کچھ ہو، لیکن وہ حالات، کچھ واقعات ایسے تھے کہ اس میں وہ بلو اپ ہو گیا. لیکن میرے ساتھ کچھ تھوڑی سی، اور میری مجھ سے تھوڑی سی دوری اس واقعے کے اکتوبر 2011 کے واقعے کے بعد ہوئی. اور بعد میں جب میں نے بعد میں جب میں نے انکشاف کیا اس کا، تو مجھے بہت سے دوست کہنا شروع ہو گئے کہ کہتے رہے کہ یار تم بیوقوف ہو، تم نے جا کے کیوں شکایت کی. میں نے کہا میرا کچھ لینا دینا، کچھ نفع نقصان ان کے ساتھ تھا نہیں. میری ایک دوستی تھی اور میں اس کو نبھا رہا تھا. اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا 20 جولائی 2007 کو میں نے یہ اناؤنس کیا، اس روز میں شاید پاکستان یا بر صغیر کا ایڈوکیٹ نمبر 1 تھا، کیونکہ میں نے 13 ہاسٹائل ججوں سے افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال کرایا تھا 20 جولائی 2007 کو. یہ تو آپ کی مہربانی ہے آسما کہ آپ میری نظم چلا رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں. ایک آدھ چینل، خاص کر ایک چینل جیو جو ہے، اس کے تو خلاف میں چونکہ وکیل ہوں، وہ تو رگید رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا جس طرح ایک کام ہی اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا چیف جسٹس کی بحالی میں، اور اگر تھا تو منفی تھا. اس طرح کی وہ باتیں بنا رہے ہیں اور نظمیں. بالکل میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس حقیقت کو تو جھٹلا نہیں سکتا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے بھی لے جانا چاہوں گی. جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی ایک محاذ آرائی کا آغاز ہو چکا تھا اسٹیل مل کیس کا، تو ہمیں یاد ہے کہ محترمہ آپ سے بڑی ناراض تھیں کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی لیڈرشپ بڑی ناراض تھی. پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ چیف جسٹس کو رات کے اندھیرے میں زرداری صاحب کے پاس بھی لے گئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایفرٹ کی کہ پیپلز پارٹی اور چیف جسٹس جو ہیں وہ آپس میں قریب ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا؟ وجہ کیا تھی؟ محترمہ اس وقت ٹھیک تھی یا آپ بعد میں غلط ثابت ہوئے؟ دیکھیں، محترمہ نے مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا، لیکن محترمہ کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا. دیکھیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی میں جو معتبر اور بڑے وکلاء جن کی رائے معتبر تھی وکالت کے اور آئین کے حوالوں سے، ان میں 4-5 ہم تھے. سردار لطیف خان کھوسا تھے،
बाबर अवान थे, फारूक नायक थे और मैं था और एक और साहब, मुझे नाम अभी ज़हन में आ जाता नहीं, पर ये 4-5 हम लोग थे जो कि टॉप लीडरशिप में थे और वकील थे, प्रोफेशनल लॉयर्स थे। बाकी सब के सब, हाँ, और मशवरा देने वालों में हफीज पीरजादा साहब भी थे। वो पार्टी में इस वक्त फॉर्मली नहीं थे, पर मशवरा वो उनसे पार्टी की सीनियर क़यादत लिया करती थी। अब 4 उनको मशवरा ही ये देते थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो माजूल हो गए 3 नवंबर को, ये 3 नवंबर की बात है हकीकत में, ये बहाल हो ही नहीं सकते, आइन के तहत बहाल हो ही नहीं सकते। एक मैं अकेला था जो मशवरा देता था कि ये आइन के तहत ना सिर्फ बहाल होंगे, ना सिर्फ बहाल हो सकते हैं, बट बहाल होंगे। मेरा मौक़िफ़ ये था कि चूंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अपने मनसब से गैर आइनी तौर पे हटाया गया है, ये यकीनन बहाल होंगे। अब 4 मोतबर बड़े वकला एक राय दे रहे हों तो मोहतरमा को वो राय मान लेना पड़ती थी एक लिहाज से। सारे कहते थे, हफीज पीरजादा साहब के साथ तो मेरा मकालमा हुआ 1-2 मरतबा चैनल्स पे, खुद जियो के चैनल पे, और उनको बड़ा दिखाया गया उस वक्त, और हफीज पीरजादा साहब ये कहते दिखाए गए कि जी ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल ही नहीं हो सकते। आज तक वो प्रोग्राम यूट्यूब पे आए। तो अब मोहतरमा के ने जब इलेक्शन आया 2007-2008 का, तो मोहतरमा ने मुझे न सिर्फ टिकट दिया, नवाज शरीफ साहब मेरे घर आए, मैं नजरबंद था, मेरी बीवी बुशरा के साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस को कहा कि एतजाज सिर्फ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं, मेरे भी कैंडिडेट हैं। इसके बावजूद जब वकला ने मेरी राय के बरखिलाफ, मेरी राय एक लेटर में आई थी, लेकिन हामिद खान साहब ने वो लेटर पढ़ने ना दिया पाकिस्तान बार काउंसिल में कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है, हमारा मेंबर नहीं है। तो वो वकला ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन का बाइकआउट का, जो मैं समझता था कि गलत फैसला है। पर मैं वकला बरादरी के साथ मैंने बीबी शहीद से इजाजत लेकर अपनी दरखास्त वापस ले ली। बीबी शहीद यहां तक चाहती थी कि मैं लड़ूं कि उन्होंने कहा कि फिर बुशरा को कहें, बुशरा लड़े। मैंने कहा बीबी ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक शौहर जो है वो लड़ना नहीं, वो मसलियत कर रहा है और बीवी मसलियत लड़ रही है, और फिर बुशरा के लिए 2 साल गवर्नमेंट से रिटायर हुए नहीं हुए थे मुकम्मल, तो बुशरा नहीं लड़ी। बीबी ने कहा बेटी को कहो, बेटी भी तैयार नहीं थी। तो मैंने कुर्बानी दी और मैं वकला और चीफ जस्टिस के साथ रहा। उसके बाद मुझे क्या क्या पेशकशें हुई इसने मैं MNA जब था तो उस वक्त भी पेशकश मुझे तो वजारत उज़्मा की थी परवेज मुशर्रफ की तरफ से 2 मुख्तलिफ। बिल्कुल चौधरी साहब, ये खबर, बल्कि ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी, जब आपको शायद याद होगा उस वक्त के जब आपको जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि आपको वजीर आजम बना दिया जाए। कुर्बानी भी आपने दी, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें भी आज लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो इससे पहले आपने शेयर नहीं की। और नाज़रीन, बहुत ही अहम गुफ्तगू है चौधरी एतजाज एहसन। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उनका किरदार था, लेकिन उन्होंने किरदार अपना निभाया। आज वो चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले एतजाज साहब से एक बहुत ही अहम पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी को नाराज किया इस वकला तहरीक के हवाले से, जिसको कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम लोग कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल चौधरी साहब आज कुछ ऐसी बातें
کر دیں جو کہ آپ نے اس سے پہلے شاید نہ کی ہوں. ظاہر ہے کہ ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں زرداری صاحب کے پاس گئے تھے، زرداری بلاول ہاؤس اسلام آباد میں. کیوں گئے تھے؟ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ اور کیا وہ چاہتے تھے کہ زرداری صاحب ان کو بحال کر دیں؟ کیا اس کی بنا پر بعد میں جو ہے ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مخاصمت ہوئی؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک بات تو میں یہ صاف کہوں کہ چیف جسٹس کوئی دودھ پیتے ہوئے بچے تو نہیں تھے کہ میں نے انگلی سے پکڑا اور ان کو دھوکہ دے کے اور وہاں لے گیا اور وہاں کچھ ان کے خلاف توقع بات نکلی. ہی از نو اسپرنگ چکن. اور ساتھ حامد خان بھی، ساتھ منیر ملک بھی گئے، میرے خیال طارق محمود صاحب بھی گئے، اور کرد صاحب شاید کوئٹہ میں تھے. یا تو کوئی یہ بات تو نہیں کہ اعتداد. اب اس وقت تو سارا ملمہ اور ملبہ جو ہے وہ ایک میرے پہ ڈالا جا رہا ہے. حالانکہ تحریک میں جب تک چیف جسٹس بحال نہیں ہوئے میں تحریک کے ساتھ رہا ہوں. اس کے بعد میں اپنی پارٹی کی طرف واپس آیا ہوں. اور یہ کہہ دینا جیو پر کہ جی وہ چھوٹے آدمی تھے، چھوٹا، اگر اتنا ہی چھوٹا آدمی تھا جس کو میڈیا نہیں بنایا مجھے، تو جو انصار عباسی صاحب کے بقول، تو یہ کیا بات ہے کہ وزرائے اعظم میری پارٹی سے ہوں تو میں ان کا وکیل بی بی شہید کو میں نے 7 مقدمات میں بری کرایا. جب میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور جو میرا مخالف وزیر اعظم جب وہ جیل میں جاتا ہے، نواز شریف، اور میں اپوزیشن کا لیڈر تھا، میں ان کے ساتھ مطلب ہے ان کا اپوننٹ تھا، مخالف تھا، حریف تھا، اور وہ اپنی جان مال، اپنی ریپوٹیشن، نیک نامی وہ میری ہاتھوں میں سپرد کرتے ہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں. مختار مائی ہے تو وہ سوچتی ہے، کہیں سے چلتی ہے کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ. خود چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جب انہوں نے مجھے وکیل کیا تو میں نے ان سے کہا کہ اور آپ کو بہت بڑے بڑے وکلاء مل جائیں گے، شریف الدین پیرزادہ ہیں، حفیظ پیرزادہ ہیں، ظفر صاحب ہیں، بڑے بڑے ویسے بہت بڑے نام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بہت سوچا ہے، اور آپ اگر کرنا چاہو کیس، تو اگر نہ کرنا چاہو علیحدہ بات ہے، تو کرنا چاہو تو میں. تو وہ کوئی چیف جسٹس تھے، ان کے سامنے سارے وکلاء پیش ہوتے تھے، ساروں کو ان کو وہ اپنے کیس کسی کو بھی کسی کے سپرد بھی کر سکتے تھے. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اعتزاز احسن کو ہی چنا؟ اور اس وقت میں کوئی میڈیا کا بنایا ہوا تھا یا میڈیا نے بنایا تھا؟ میڈیا ایک حد تک بنا سکتا ہے، بندہ سسٹین نہیں کر سکتا اگر میڈیا میں بنا ہو. 1-2 سیاستدان ہیں جو صرف میڈیا پہ بنے ہیں اور وہ میڈیا پہ ہی بن کے اور چل رہے ہیں، اور وہ میڈیا سے اترتے ہی نہیں. میں تو میڈیا پہ اتنا آنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں جتنا، مطلب مجھے لگتا ہے میڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے. پر میں نے یہ بھی بات جو کی ہے آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، تو اب افتخار محمد چودھری صاحب ایک زیرک آدمی ہے. وہ زرداری صاحب کے پاس کیوں چلے گئے خود؟ وہ میں ان کو رسی سے باندھ کے خدا نخواستہ لے کے گیا تھا. تو اب اچھا، ان کی کچھ توقعات تھیں یقیناً چودھری صاحب کی جو پوری نہیں ہوئی، اور اس کی سزا آصف علی زرداری کو بہت بھگتنا پڑی. اور میں کہتا رہا کہ آپ توازن رکھیں. اگر آصف علی زرداری نے کوئی جرم کیا ہے، میں کوئی ان کی وکالت نہیں کرتا ہوں، ان کے پہ مقدمہ چلائیں، پر آپ توازن رکھیں. دیکھیں نواز شریف کے بھی کے خلاف کیسز ہیں، حدیبیہ کا کیس ہے، یہ اصغر خان کا کیس ہے جس میں خود سپریم کورٹ نے کہا ہے 50 لاکھ روپیہ 1990 میں میاں نواز شریف نے لیا آئی ایس آئی سے، اور کس مقصد کے لیے سپریم کورٹ خود لکھتی ہے، ٹو ریگ دی الیکشن، انتخابات 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کرنے کی.
تو کیوں نہ ان پہ کچھ ان کی طرف بھی نظر کرم کیجئے. لیکن اور میں کہتا تھا کہ آپ کی اس سے نیک نامی اور زیادہ آپ کی ہوگی کہ آپ تو جوئی صاحب اس کا مطلب ہے کہ جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد ان کو انجام بھگتنا پڑا, نتیجہ بھگتنا پڑا زرداری صاحب کو. لیکن سر کرپشن تو ہوئی نا, اور چیف جسٹس نے کرپشن کے اوپر آگے تو پل باندھا. بہت سارے ایسے کیسز انہوں نے کیے جس میں سے کرپشن کی ریکوریز ہوئی, بدعنوانی جو ہے ثابت ہوئی. تو یہ کریڈٹ تو آپ ان کو دیتے ہیں, جیسے حج کرپشن کیس ہے یا رینٹل پاور ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے برآمدگیاں یا ادائیگیاں بہت خاطر خواہ کرائیں. کسی سپریم کورٹ کے جج یا چیف جسٹس نے اتنا پیسہ ریکور نہیں کرایا جتنا افتخار محمد چودھری نے کروایا, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بہت سارا پیسہ اگلوایا. لیکن جب آپ چیف جسٹس ہوں اور آپ کو ایک ایم ڈی پیپکو لکھتا ہو, خود ایم ڈی پیپکو لکھے کہ نندی پور پروجیکٹ میں مسلم لیگ نواز کی حکومت نے پانی اور بجلی کی وزارت کے ذریعے 18 ارب روپیہ بنایا ہے, جو نکالا ہے 18 ارب روپیہ, اور اس پہ آپ وہ سو موٹو نہ لیں تو مطلب ہے پھر کچھ ترازو ذرا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جب آپ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو پابند سلاسل کروا دیتے ہیں, اور جب آپ راجہ پرویز اشرف کے داماد پہ الزام لگا کے اور اس کو عدالت میں طلب کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کا بیٹا جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کی عدالت میں اس کے فیصلہ کرنے کے لیے خود بیٹھ جاتے ہیں, جو مجھے اس کی بھی تکلیف ہوئی ہے. تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس ارسلان چودھری کا جو فیصلہ ہے یا وہ جو کیس ہے وہ دوبارہ کھل سکتا ہے, وہ انصاف ہوگا اس حوالے سے بھی؟ اب تو نہیں ہے لیکن کیا ہوگا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے شاید نہ ہو, کیونکہ مطلب ہے ججوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے نا, اور وہ مجھے بھی بیٹوں کی طرح ہی لگتا ہے. وہ مجھے اس کی اس بات پہ تکلیف ہے کہ اس نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جیسے ایک بڑے آدمی اور ایک معتبر آدمی پر ایک ان کے کردار پر ایک ایسا نشان ڈال دیا ہے جو کہ کو اچھا نہیں لگتا. اور چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ پہ بیٹھ گئے, قرآن لے کے رکھ لیا سامنے. پھر وہ تو میڈیا نے اور بار ایسوسی ایشن نے تنقید کی, بڑی زیادہ بڑی شدت سے تنقید ہوئی کہ آپ اپنے بچے کے بیٹے کا کیس کس طرح سن سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کیس ایک اپنے ساخت کیے ہوئے بینچ کو بھیج دیا. ان کو بینچ بھی نہیں بنانا چاہیے تھا اس کیس میں, کیونکہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, پر بہرحال وہ انہوں نے کیا. اور اس بینچ نے پہلے کہا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے, پھر آخر میں فیصلہ کیا, جب وہ سنبھال لیا سارا تو پھر فیصلہ کیا کہ پبلک انٹرسٹ تو اس میں ہے ہی نہیں, یہ دو پرائیویٹ لوگوں کا ڈسپیوٹ ہے اور یہ فیصلہ عدالتیں کرتی رہیں گی. اور میرا خیال ہے اس کی باز گشت ہوگی, پر مجھے تکلیف ہوگی اگر ارسلان افتخار کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا تو. اچھا, چوہدری صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بھی آئیں گے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ فیصلے از خود نوٹس کا جو خاص کر کے اختیار ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ جو مختلف کیسز کے حوالے سے بھی, ارسلان افتخار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہوپ فلی کہ یہ کیس کھلے گا, لیکن وہ تکلیف پہ ہوں گے اگر وہ عدالتوں میں گھسیٹے جائیں, اور اس معاملے پہ بھی انصاف ہونا چاہیے. چوہدری صاحب, آپ کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک اخبار نے یہ بھی لکھا کہ وہ سیاسی افق کا چمکتا ہوا یا ابھرتا ہوا ستارہ بھی ہیں. کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ چودھری جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سیاست میں بھی آ جائیں گے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟
ایک تو آسما میں نے یہ نہیں کہا کہ ہوپ فلی ان پہ ارسلان پہ کیس کھلے گا. مجھے تکلیف ہوگی, مجھے دکھ ہوگا اگر کھلا کیس, کیونکہ بہرحال اپنا بچہ ہے, اور افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ قربت ہو یا دوری ہو, بڑے قریب سے ہم نے بڑے اسٹرگل میں دونوں نے, اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ, پر ہم دونوں نے بڑے کرب کے سفر سے, بڑی آگ اور ابلتے پانی کے سفر سے ہم نکلے ہیں اور ساتھ رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم پہ جب ہم لاہور کا سفر اختیار کرنے والے تھے تو مجھے پیغام ملا کہ باقاعدہ پیغام آیا کہ آپ پہ حملہ ہوگا, آپ نہ جائیں اس سفر کے دوران, اور جان لیوا حملہ ہوگا. میں نے افتخار چودھری صاحب سے جا کے بات کی, دوسرے دن رات کو پیغام ملا تھا. میں نے دوسرے دن, مجھے کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جی میں تو جاؤں گا. ہم نے اعلان کیا 5 تاریخ کو چلنا ہے, یہ 3 تاریخ کی بات ہے, اور لوگ توقع کر رہے ہیں, ہم تو پھر آگے مارتے ہیں جائیں. میں تو جاؤں گا, اگر آپ نہیں چلتے تو آپ کی تصویر رکھ کے میں تو گاڑی میری ہے, میں نکل پڑوں گا. تو مجھے انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ میں تمہارا خیال ہے پیچھے رہوں گا, جائیں گے, دونوں جائیں گے, اکٹھے جائیں گے. اور دلیر آدمی ہیں, اور مجھے دکھ ہوگا اگر ان کو, ان کے نام کو, ان کی شہرت کو نقصان, مزید نقصان ارسلان کی وجہ سے پہنچا تو. پر بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سیاست میں روشن ستارہ سیاست کے افق پہ, بے شک میرا خیال ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب کا اندازہ یہی ہے کہ وہ, کیونکہ انہوں نے دیکھیں آخری مہینے سے ہی دیکھ لیں, آخری مہینے میں جس طرح کے بیانات دیے ہیں, جس طرح کے پھر فیصلے دیے ہیں, اور فیصلے بیک لوڈڈ فیصلے سارے پچھلے 4-5 دن میں 8-10 فیصلے دے دیے ہیں جن میں بڑی پاپولزم ہے, پیپل آف دی کنٹری, پیپل آف پاکستان, اور پبلک انٹرسٹ کی باتیں کی ہیں. ان میں سے سارے فیصلے آئینی قانونی اعتبار سے درست نہیں, اور وہ یقیناً نظر ثانی ان کی درخواستیں ہوں گی ان کے لیے نظر ثانی کرنے کے لیے. لیکن جو ان سے ایک تاثر بنا ہے کہ ایک بہت جاندار اور طاقتور اور قوی اور مقتدر چیف جسٹس وہ جا رہا ہے, اس سے پریشر آئندہ آنے والے چیف جسٹس جیلانی صاحب پر بھی پڑے گا. پر میں جو بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں پرابلم جو افتخار چودھری صاحب کو ہوگی کہ جس سپیس پہ, رائٹ ونگ سپیس پہ وہ اپنا حق جما سکتے ہیں, وہ نواز شریف, عمران خان, جماعت اسلامی نے پہلے آکوپائی کی ہوئی ہے. وہ اس طرف کے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا, مسنگ پرسن, گمشدہ لوگوں کی پیچھا کرتا رہا, ایک بہت بڑا کام تھا. لیکن اس کے برعکس دیکھیں کہ اس میں کس طرح تھوڑا سے مسلک کی جھلک آ جاتی ہے کہ اہل تشیع اور ہزارہ کا قتل عام ہوتا رہا کوئٹہ میں, بچیاں اڑ گئیں بس میں, بچیاں اڑا دی گئیں بس میں, لیکن اس کا سو موٹو نہیں لیا. گرجے میں یا جوزف کالونی میں یا پشاور کے گرجے میں قتل عام ہوا مسیحی برادری کا, مسیحی پاکستانیوں کا, لیکن اس پہ سو موٹو نہیں لیا. ان کے لیے سپیس جو ہے, اب اگر سیاست میں آتے ہیں تو ان کو سپیس لینی پڑے گی. اور طالبان نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے سپوکس مین نے کہ سب سے بہتر انسان پاکستان میں افتخار محمد چودھری صاحب ہیں, اور افتخار محمد چودھری صاحب کے کارنامے یقیناً بڑے روشن, بڑے نمایاں ہیں, یہ میں تسلیم کرتا ہوں
ان کے پونے 5 سال میں انہوں نے ایک ضعیف اور بیمار عہدے کو اور ایک ضعیف اور بیمار ادارے کو دوبارہ جان بخشی ہے. دوبارہ کئی جگہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین سے بھی تجاوز کیا ہے، پر اس سے اس وقت صرف نظر کرتے ہوئے اس کے قطع نظر ان کو جو سپیس سیاست میں اگر آتے ہیں اور بلڈ اپ ان کی ریٹائرمنٹ کی طرف محدود ہے، ان کا بلڈ اپ تھا، وہ سیاسی ایک پلیٹ فارم اور سلوگنز تقریباً پہ تھا. اور جس طرح ان کو مشل بردار جلوس میں لے جایا گیا، ان کے یقیناً ماننے والے وکلاء میں کا بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے وقت میں تھے، لیکن ان کے جذباتی فالوورز بہت ہیں. اور وہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو ایک بڑے احترام کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ گھر تک پہنچایا مشل بردار جلوس میں. پر جو افتخار محمد چودھری کی سیاست ہوگی، آپ فرض کر لیں کہ وہ سیاستدان ہے اور سیاست میں وہ حصہ لے سکتے ہیں، 2 سال صرف عہدہ نہیں لے سکتے، سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، کل سے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. اگر حصہ لیتے ہیں تو ان کی سپیس، ان کا مقام، ان کو جو جگہ ڈھونڈنی ہے وہ آکوپائیڈ ہے، وہ ویل پاپولیٹڈ ہے بائی مسلم لیگ. سر بڑا زبردست یہ انالیسز ہے. میں سر بالکل آخری سوال ہے، یہ آپ کا جو انالیسز ہے یہ مختلف اینگل کا ہے اور بہت ہی زبردست یہ ہے. لیکن سر آخری سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ نئے چیف جسٹس پہ پریشر کی آپ نے بات کی، میں مختصراً جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کی کیا توقعات ہے جسٹس جیلانی پہ، کیونکہ ان پہ یہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ وہ ویسے ہی فیصلے کرے جیسے کہ جسٹس چودھری نے کیے. وہ ویسے نہیں کریں گے، وہ ایک دھیمے آدمی ہیں، گیون ٹو ریفلیکشن، یعنی وہ تدبیر دیکھ کے تدبر کے ساتھ وہ فیصلے کرنے والے ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب کی گھن گرج زیادہ تھی، ان کو اپنے مقتدر ہونا بڑا پسند تھا. انہوں نے ساری سپریم کورٹ کو بینچ نمبر 1 میں مرتکز کر دیا تھا. بینچ نمبر 1 ہی بینچ سپریم کورٹ تھا. باقی 16 ججز کے نام آپ کسی سے پوچھیں تو شاید اس کو 6-7 کے نام بھی نہ آتے ہوں، لیکن بینچ نمبر 1 میں ساری سپریم کورٹ کے اقتدار اور اختیار استعمال ہوتے رہے اور ہو رہے تھے. تو اس لیے یہ کام نہیں ہوگا، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہوگی. صحیح، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. چودھری صاحب سے جتنا وقت ہو اتنی باتیں ہوں اتنی کم ہے. بہت ہی مختلف پیرائے میں انہوں نے باتیں کی ہیں، جتنا بھی ان کا ایکسپیرینس رہا چودھری افتخار کے ساتھ، جسٹس صاحب کے ساتھ. اب آگے کیا ہے، وہ کیا کہتے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کتنا انہوں نے جو بولا دل سے بولا اور کتنی ان کی خواہش ہے یہ آپ نے سنی ہے. اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ آنے والی جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کی پروٹیکشن کرتے ہوئے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے، اور یہی سب سے اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ سب نے کیے اب تک اپنے فیصلے، لیکن اب ہونا چاہیے فیصلہ عوام کا.